Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as हम जान के हारे, so let's start it. इतनी तब्दीली आ चुकी थी कि एड्रेस मालूम होने के बावजूद उसे रास्तों से मानूस होने में काफ़ी वक्त लगा। बहरहाल इतनी गर्मी में सामान की मुशक्क़त के साथ वो मतलूबा एड्रेस पर पहुंचा तो बहुत मुसरत महसूस कर रहा था। दाएं हाथ को सफरी बैग्स की कैद से आज़ाद करते हुए उसने ब्लू रंग के जंग आलूद दरवाजे पर दस्तक दी। मौसम का मजाज कुछ इस हद तक गर्म था कि 1 मिनट इंतज़ार की जहमत गिरा साबित हो रही थी। चे जायका वो 5 मिनट तक सब्र तहम्मुल से खड़ा रहा, शायद इसलिए कि वो इससे भी सख्त मौसम का आदी था। मगर इतने सारे शॉपर और बैग्स के साथ खड़े रहना तकलीफ का बाइस था। हालांकि सफ़र भी नागवार ना गुजरा था, सिर्फ चंद घंटों में वो जद्दा से यहाँ मौजूद था। एयरपोर्ट से ही 1.5 घंटे में टैक्सी ड्राइवर ने उसे इस इलाके में पहुंचाया, मगर मेन रोड से तंग गलियों में वो आने को तैयार न हुआ तो मजबूरन उसे अपने सामान समेत सड़क पर ही उतरना पड़ा। अगली बार उसने कदरे तेज दस्तक दी, मगर जवाब फिर न दारत। अब के उसे कोफ्त हुई और पूरा दरवाज़ा धड़धड़ा डाला। कौन है? क्या दरवाज़ा उखाड़ देने का इरादा है? इस बार एक सुरीली मगर झुंझुलाई हुई नस्वानी आवाज़ सुनाई दी और अगले ही पल दरवाज़ा खुल गया। नमाज पढ़ने के से अंदाज में दुपट्टा सर पर लपेटे जो चेहरा उसके सामने आया, उसके नकूश जितने तीखे और पुरकशिश थे उससे कई ज़्यादा तीखी निगाहें थीं जो सवालिया मगर बेहद अजनबी अंदाज में उस पर जमी हुई थीं। चंद सातों के इंतज़ार के बाद सवाल हुआ, फरमाइए। जब ज़बान से भी सवाल हुआ तो वो हकीकतन गड़बड़ा गया। सामने मौजूद लड़की की आंखों में पहचान की कोई रमक न थी। वो दरवाजे का सिर्फ एक पटवा किए उसी हिस्से में खड़ी थी। क्या अयाज साहब यहाँ रहते हैं? इससे कबल के सामने वाली के तेवर उसकी खामोशी पर मजीद जारहाना होते वो पूछ बैठा, मगर पूछ कर पछताया। आप सेक्टर 8L में चले जाएं, वहां जो कब्रिस्तान है आजकल वो वहां कयाम पजीर हैं। जवाब अनोखा सा मिला था। वो भी क्या करती, एक तो गर्मी की शिद्दत ने दिमाग घुमा के रखा था, उस पर लोड शेडिंग की आफत, फिर रोज के हिसाब से अम्मा और फुफ्फो की तवील बहस नुमा झड़प, जिसकी बुनियादी वजह वही थी। मगर क्या करती, खुद को इन झड़पों से अलहदा कर लेना अब उसके इख्तियार में भी ना था। वो तो खुद बसात का पटा हुआ मोहरा बन चुकी थी। जो बेदस्तो पा होता है उसके इख्तियार में कुछ ना था। उसको एहसास हुआ था उसने गलत सवाल कर लिया है। मेरा मतलब था, अयाज साहब का घर यही है तो मुझे उनकी बेगम से मिलना है। मुझे गजनफर ने यहाँ भेजा है। अब के उसने एक ही सांस में पूरी बात कहकर सामने देखा। जब वो उसे पहचान न रही थी तो उसने अपना तारुफ कराना भी मुनासिब न समझा। मगर सानिया का चेहरा यकदम मुतगय्यर हुआ था। आप कहाँ से? मेरा मतलब है। उसने टूटे हुए जुमले में कुछ कहने की कोशिश की, मगर जुमला अधूरा रह गया क्योंकि उसकी निगाह उन बैग्स पर पड़ी थी जिन पर अरबी लफ्ज़ प्रिंट थे। ऐसे प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स में गजनफर की तरफ से पहले भी गिफ्ट्स आ चुके थे। गजनफर ने आप लोगों के लिए कुछ सामान भेजा है। उसने बाएं हाथ में मौजूद बैग्स की तरफ इशारा किया जिन पर बड़े वाजिया अंदाज में आहला व सहला ब्रैकेट खुश आमदीद देख कर भी वो उस शख्स को खुश आमदीद ना कह सकी, क्योंकि जिस शख्स ने ये भेजा था उसकी इतनी अरसे की खामोशी से वो उसके इरादों से नावाकिफ थी। कौन है सानिया? अंदर से अम्मा की आवाज़ आई। वो अभी अभी नहा कर निकली थी। क्या तू दरवाजे से ही चिपक गई है? अगर कोई मांगने वाला है तो 5 रुपए देकर जान छुड़ा। देख, किचन की स्लैब पर 5 रुपए पड़े थे। उस शख्स तक अम्मा की आवाज़ आई थी। मांगने नहीं, देने वाला है अम्मा। सुस्त रवि से वो अंदर पलट आई। गजनफर ने किसी के हाथ कुछ चीज़ें भिजवाई हैं। सहन में बिछी चारपाई पर वो पाँव टिका के बैठ गई। अरे, तो तूने उसे बाहर ही क्यों खड़ा कर दिया? अम्मा को झटका सा लगा था। गजनफर की खैर खबर तो आई। मेरे मौला का लाख लाख शुक्र। और तू ऐसी बावली, चल जा, बैठक का दरवाज़ा खोल, उसे अंदर बिठा, मैं दुपट्टा ओढ़ के आती हूँ। अम्मा ने खुशी से कहते अपने काले सफ़ेद गीले बालों का हाथ से जूड़ा बनाते दुपट्टे की तलाश में निगाहें दौड़ाईं।
ثانیہ اٹھ کر بیٹھک میں آئی۔ اندر آ جائیں۔ بیٹھک کا دروازہ کھول کر سر باہر نکالے وہ اس شخص سے بولی جس نے اندر آنے کا پیغام سن کر شاید خوشی اور تشکر کا سانس سینے میں بھرا تھا اور گھڑاپ سے اندر گھس آیا تھا۔ ایک چھوٹا سوٹ کیس، 2 مناسب سائز کے سفری بیگز جن میں سے ایک کاندھے پر اور ایک اس کے بائیں ہاتھ میں تھا، جس کے ساتھ 3-4 بڑی جسامت کے مضبوط پلاسٹک شاپنگ بیگز بھی تھے۔ ثانیہ اس سارے سامان کو الجھن بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ الجھن تو اسے اس شخص کے چہرے کو دیکھ کر بھی ہو رہی تھی جس کے چہرے پر اطمینان و سکون موجزن تھا، منزل پر پہنچنے کا اطمینان۔ اس دم اماں اندر آئی تھیں اور ثانیہ شربت کا انتظام کرنے کے لیے وہاں سے نکل گئی۔ رات تک اماں نے جانے کیسے اس بات کو ہضم کیے رکھا۔ انہوں نے ثانیہ کو بھی عافیہ بڑی بیٹی کے گھر میلاد، قرآن خوانی اور 11ویں کی دعوت میں اپنے نہ آنے پر داماد سے معذرت کے ساتھ بھیجا تو خاصی تاکید کی تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلے کوئی غضنفر کی طرف سے تحائف اور اس کی خیر خبر لے کر آیا ہے۔ کیا پتہ انہوں نے کیا سوچ رکھا تھا؟ شاید وہ پہلے خود غضنفر کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتی تھیں۔ نائمہ، عظمیٰ اور ثنا تینوں صبح سویرے ہی آپا کی طرف چلی گئیں۔ اب اماں نے اپنا جانا ملتوی کر دیا تھا۔ یوں ثانیہ اماں، دادا اور مہمان کو کھانا کھلا کر کچن کی صفائی اور اپنی تیاری کے بعد وہاں پہنچی تو 5 بج رہے تھے۔ آدھی گھنٹے میں پھپھو بھی اپنی دونوں شفٹیں بھگتا کے وہاں پہنچ گئیں۔ رات بہت جلدی کرتے کرتے بھی ان لوگوں کو گھر پہنچنے میں خاصی دیر ہو گئی۔ حیرت کی بات کہ اماں نے کوئی شور و ویلا نہ کیا۔ پھپھو کے دل میں الگ خود بت سی مچی ہوئی تھی۔ آخر ایسی کیا بات ہوئی کہ اماں نے بیٹی کے گھر جانا کینسل کر دیا؟ ثانیہ چاہنے کے باوجود اماں کی تاکید کے خیال سے منہ سے بھاپ بھی نہ نکال سکی۔ خود کو انجان ظاہر کرتی رہی۔ رات میں بستر اٹھا کر بیٹھک تک پہنچنے سے پہلے ہی اماں نے نائمہ کو گھیر لیا۔ بیٹھک میں مہمان ہیں، تم سب بچیاں آج میرے کمرے میں سو جاؤ اور میرا بستر صحن میں چرپائی پہ لگا دینا۔ نائمہ اپنی جگہ ناگواری سے گنگ ہوئی سو ہوئی۔ باتھ روم سے کپڑے بدل کر باہر آتی پھپھو بھی ٹھٹک گئی تھی۔ فوراً قدم بڑھا کر بہاوش تک پہنچی۔ آخر معاملہ کیا ہے بھابھی، کون آیا ہے؟ انہوں نے متجسس ہو کر پوچھا۔ کوئی بھی ہو بیوی، تمہیں اس سے کیا؟ تم نے تو میری بیٹی کی لٹیا ڈبو دی نا۔ اپنے بخت کی طرح اس کے نصیب پر بھی اکلاپے کی سیاہی پھیرنے میں کوئی کسر نہ رکھی۔ سیاہی نہیں پھیری، میں نے آپ کی بیٹی کا بخت چمکا دیا ہے۔ اتنی تو انسان کی پرکھ ہے مجھ میں۔ ایک نہ ایک دن تمہیں میری بات کی سچائی کا احساس ہوگا۔ رہنے دو رہنے دو، اماں نے کلس کر چہرے کے آگے سے نادیدہ مکھی اڑائی۔ تم نے تو ماں اور بھائی کی شے پا کر اپنی سی کر لی، مگر بھگت رہے ہیں میں اور میری بچیاں۔ جب بیائی ہوئی بیٹی سونی مانگ کے ساتھ گھر بیٹھی ہوئی ہے تو عیب ڈھونڈتے لوگ چھوٹیوں کو کب پوچھیں گے؟ وہ کہتے کہتے چارپائی پر جا بیٹھی جہاں ثانیہ پہلے سے موجود تھی۔ یہی اماں تھیں جو پہلے بیٹیوں کو بسا اوقات کوسنے دینے لگتی تھی۔ جانے کل موہیوں کے کیسے بخت، کیسی صورتیں ہیں جو کوئی دیکھ کر جاتا ہے تو پلٹ کر واپس نہیں آتا۔ یہ تو پھپھو ہی بھتیجیوں کی ہمیشہ ڈھال بنتی تھی۔ بچیوں کے بخت اور صورتوں کو کیوں کوستی رہتی ہیں؟ ان کی صورتیں نہیں، اس گھر کی غربت دیکھ کر کوئی پلٹ کر نہیں آتا۔ اپنی اکڑ ختم کر لو بھابھی، بہت سے مسائل کم ہو جائیں گے۔ اماں اور پھپھو جب بھی آمنے سامنے ہوتی دو بدو ہونے سے نہ رہ پاتی۔ اماں ختم کریں یہ جھگڑا، گھر میں مہمان موجود ہے۔ ثانیہ کو رات گئے اس بحث بازی سے چڑ ہوئی تو دبے لہجے میں ٹوک دیا۔ نہ مہمان کے آنے سے آخر ثانیہ کے قصے کا کیا تعلق ہے؟ ثانیہ کے ٹوکنے کے باوجود دبی آواز میں سے ہی پھپھو گرانے سے باز نہ رہ سکی۔ دیکھو بی بی بریکٹ لڑنے جھگڑنے کے دوران اماں کے منہ سے پھپھو کے لیے طنزیہ انداز میں بی بی کا ہی تخاطب نکلتا۔ تمہارا کیا اپنی جگہ پر میں بھی ماں ہوں۔ آخر کو میری دعائیں رنگ لے ہی آئیں اور غضنفر کی خیر خبر مل گئی۔ آخر انہوں نے اگل ہی دیا۔ پھپھو چونک گئی۔ ثانیہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ ثنا تو آتے ہی کمرے میں ایک طرف لڑک کر سو چکی تھی۔ نائمہ اور عظمیٰ بھی تجسس میں قریب آ گئی۔ کیا مطلب؟ جلدی بولو بھابھی۔ پھپھو کی بے چینی دیتنی تھی۔ احمد نام ہے لڑکے کا، غضنفر کا دوست ہے، اسی کے ساتھ کام کرتا تھا، اب نوکری چھوڑ کر پاکستان آ گیا ہے۔ غضنفر نے اس کے ہاتھوں سب کے لیے تحائف بھجوائے ہیں، خود بھی چند مہینوں تک آ رہا ہے۔ دونوں مل کر شراکت میں کاروبار کریں گے۔ فی الحال کراچی میں کوئی اپنا سگا نہیں ہے،
کہہ رہا تھا غضنفر کے حوالے سے ہی بھروسہ کر کے گھر میں تھوڑی سی جگہ کرائے پر رہنے کے لیے دے دیں۔ اماں پوری تفصیل بتائے بنا نہ رہ سکی۔ ہاں، گھر پہلے ہی مچھلی بازار سے کم ہے نا، جو ایروں گیروں کو کرائے پر بھی دے دے۔ ثانیہ بھنا گئی تھی۔ 3 چھوٹے چھوٹے سے کمرے، جس میں سے ایک میں الماریوں اور ٹرنکوں کے ساتھ اماں قابض اور دوسرے میں اپنے ساز و سامان کے ساتھ پھپھو۔ اماں، ہم کہاں رہیں گے؟ اس پر باتھ روم بھی ایک ہے اور وہ بھی اندرونی حصے میں۔ عظمیٰ نے جوڑ توڑ کر کے دہائی دی۔ جواباً اماں سے سخت قسم کی گھری وصول کی۔ میں نے کون سا بیٹھک کرائے پر چڑھا دی ہے؟ مجھے نہیں معلوم جوان جہاں لڑکیوں کا گھر ہے۔ یہ تو صرف چند دن کی بات ہے، کہیں کرائے کا گھر مل جاتا ہے تو وہ چلا جائے گا۔ آخر داماد کا سنگی اس کا بھیجا ہوا ہے، کچھ تو لحاظ کرنا پڑے گا۔ میں دیکھتی ہوں کون ہے آخر۔ پھپھو سے رہا نہ گیا تو آگے بڑھی۔ اے بی بھی رک جاؤ۔ اماں لپک کر خشمگی انداز میں پھپھو کے آگے جا کھڑی ہوئی۔ رات گئے لڑکی ذات کا ایک غیر مرد کے پاس جانا مناسب نہیں۔ لڑکی؟ پھپھو کا تعجب جائز تھا۔ اماں نے آج سے کتنے سال پہلے انہیں لڑکی تسلیم کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ہاں تو 45 کے پیٹے میں صحیح، مگر کنواری تو ہو۔ جاؤ اپنے کمرے میں، صبح ملاقات کرنا۔ اماں کے حکم سے زیادہ عمر جتانے پر پھپھو تل ملاتی ہوئی اپنے کمرے میں گھس گئی تھی۔ اگلی صبح پھپھو مہمان سے مل کر بیٹھک سے نکلی تو بڑی نہال اور خوش تھی۔ اماں صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی مہمان کو جگا کر باتھ روم کے استعمال سے فراغت دلا چکی تھی۔ پھر ثانیہ اور مہروز بریکٹ پھپھو کو نماز فجر کے لیے جگایا تھا۔ خود بھی نماز اور تلاوت قرآن سے فارغ ہو کر اپنا پان دان لیے کچن کے پاس ہی موڑے پہ بیٹھی تھی۔ ثانیہ سب کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ پھپھو چارپائی پہ جا بیٹھی۔ بھابھی، اب تم اپنا نیا چشمہ بنوا ہی لو۔ پھپھو بہت موڈ میں تھی، اسی لیے اماں کو بھابو کہا تھا۔ سبزی کی دکان پر سیم کی پھلیوں کی بجائے گوار کی پھلیوں پر ہاتھ رکھ دیتی ہو۔ لینے تھے پالک کے پتے اور سرسوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ بھیا 1 کلو تول دو۔ پھر جا کے اسے 10 باتیں سنائی کہ میں نے پالک مانگا تھا۔ پھپھو نے ہنس کر گزشتہ واقعات یاد دلائے تھے۔ نگاہ کی کمزوری کا یہی عالم رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دروازے پر دستک دوں اور تم دروازہ کھول کر 5 کا نوٹ ہاتھ پر رکھ دو کہ جاؤ بی بی، تم اب دوسرے در پر جاؤ۔ وہ کہہ رہی تھی، ثانیہ نے کھڑے کھڑے چونک کر باورچی خانے کی کھڑکی سے پھپھو کا سرخ و سفید چہرہ دیکھا، جس پر عجب سی سرخوشی چھائی ہوئی تھی۔ ابھی کل ہی تو اماں نے کہا تھا کوئی مانگنے والا ہے تو 5 روپے دے دے۔ کہیں یہ بات مہمان نے تو پھپھو کو نہیں بتائی؟ ثانیہ کو اب ذرا شرمندگی سی ہوئی تھی۔ واقعی اماں کی نظر اب بہت زیادہ کمزور بھی تو ہو گئی ہے۔ آنکھیں چندیا کر سب کچھ دیکھنے کی صحیح کرتی ہیں۔ ثانیہ کی نوکری لگ جائے تو بنوا لوں گی، پر تمہاری کمائی سے ہرگز نہیں بنواؤں گی، اماں بے نیاز سی کہہ رہی تھی۔ ثانیہ کی نوکری اب بھول جائیں، غضنفر اب آنے والا ہے، اس کے ہاتھ پیلے کرنے کی تیاری کریں۔ سو بسم اللہ، وہ آئے تو صحیح، جو مجھ سے بن پڑا دے دلا کر عزت سے رخصت کر دوں گی، پر تب تک تو ثانیہ کچھ نہ کچھ کرے گی۔ اماں نے مطمئن انداز میں پان بنا کر منہ میں رکھا۔ غضنفر کو ثانیہ کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، اللہ کا دیا بہت پیسہ ہے اس کے پاس، ان 7 سالوں میں کمایا ہی کمایا ہے، خرچ کرنے والا تو کوئی تھا ہی نہیں، سب جوڑ رکھا ہے ثانیہ کے لیے۔ میں نہ کہتی تھی ثانیہ کی قسمت سونا ہے سونا، اور غضنفر تو ہے ہی ہیرا۔ پھپھو بہت لہک لہک کر کہہ رہی تھی۔ وہ اپنے پرانے گھر کی مرمت کروا کر نئے ساز و سامان کے ساتھ سیٹ کروائے گا۔ جب وہ یہاں والے گھر میں شفٹ ہوگا تو اسے کھانے پینے کی پریشانی کا سامنا بھی ہوگا، اسی لیے وہ جلد از جلد ثانیہ کو رخصت کروائے گا۔ ثانیہ، تم احمد سے ملی ہو نا، تمہیں وہ کیسا لگا؟ پھپھو اٹھ کر کچن میں آتے ہوئے شوخی سے ثانیہ سے پوچھنے لگی۔ اے بی بی، احمد میاں نے کیا اپنی دوستی کے تمام رازوں کی گٹھری تمہیں ہی سونپ دی؟ اماں کو کلک سا ہوا، احمد نے ان سے یہ خوش کن باتیں کیوں نہ کی؟ مہروز تو پہلے ہی یہ رشتہ کروانے پر اترائی رہتی ہے۔ ایسا ہی سمجھ لے بھابھی، بہت نائس لڑکا ہے، انہوں نے بے ساختہ دل سے تعریف کی۔ چہرہ تو پہلے ہی جانے کس خوشی میں گل رنگ تھا، لہجہ بھی کھنک رہا تھا۔ اماں اور پھپھو کی تو میں برسوں پرانی تھی، ایسا بھی نہیں تھا کہ دونوں کو ایک دوسرے کے وجود سے ہی بیر ہو، بلکہ صرف اختلاف رائے ان دونوں کو جملے بازی پر مجبور کرتا تھا۔ 80 کی دہائی میں جب پھپھو جوان تھی، خوبصورت تھی، تعلیم نے ان کی خوبیوں میں 4 چاند لگا دیے تھے۔
تو ان کے نخرے بھی ان خوبیوں سے کئی زیادہ تھے۔ ابا کے بعد سریا پھپھو، سائیکا پھپھو، شراز چچا سبھی مناسب عمروں میں شادی شدہ ہو چکے تھے۔ پھپھو اپنی خوبصورتی کے ساتھ میتھمیٹکس میں ماسٹرز اور نوکری کے بعد بہت ہائی فائی شخص کے رشتے کی منتظر تھیں۔ دادی کی آخری لاڈلی اور چہیتی اولاد تھی، سو انہوں نے ان کی خواہشوں پہ کبھی نہ نہیں کی تھی۔ جب تک دادی میں دم خم رہا، بیٹی کے حسب خواہش اچھے سے اچھے بر تلاش کرنے میں کوشاں رہی۔ بہت سے رشتے آئے مگر پھپھو کو کسی کے موٹے اور ٹھگنے ہونے پر اعتراض ہوا تو کسی کی عمر زیادہ، کسی کی تعلیم کم، کسی کی نوکری ڈھنگ کی نہ ہونے پر اعتراض، کسی کی کم تنخواہ ان کے دل و دماغ کو برمانے میں ناکام رہتی۔ غرض یہیں سے اماں اور پھپھو کی چپکلش کا آغاز ہوا تھا۔ عافیہ 9 اور ثانیہ 6 سال کی ہو چکی تھی۔ بیچ میں یکے بعد دیگرے ان کے 2 مردہ بیٹے پیدا ہوئے۔ ابا اور اماں نے تو اس کو اللہ کی رضا جان لی، مگر دادی اٹھتے بیٹھتے تانے دیتی۔ نائمہ، عظمیٰ اور ثنا کی پیدائش تک دادی کی صحت عمر کے تنگ گھیر کی وجہ سے ڈاواں ڈول ہو گئی تھی۔ گو پھپھو اپنی ٹیچنگ کی نوکری سے اچھا خاصا کما لیتی تھیں۔ ماں، بھابھی یا بھتیجوں پر خرچ کرنے میں کبھی بخل سے کام نہ لیا۔ بریکٹ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ابا صرف اپنی کمائی سے گھر کا خرچ چلاتے تھے، انہوں نے کبھی پھپھو سے 1 روپیہ تک ضرورت کے تحت وصول نہیں کیا۔ اپنے شوق اور ضرورتیں بھی خود ہی پوری کر لیتی تھیں۔ پھر بھی اماں چاہتی تھیں وہ دادی کی زندگی میں ہی اپنے گھر کی ہو جائے، حالانکہ یہ بات دادی کے سوچنے کی تھی۔ پھر پھپھو نے اعلان کر دیا، اچھا رشتہ نہ ملے تو شادی کرنا بھی اتنا ضروری نہیں ہے، لہٰذا آئندہ کوئی ان کے لیے الٹے سیدھے رشتے تلاش کر کے ان پر شادی کے لیے دباؤ نہ ڈالے۔ انہوں نے بلا واسطہ اماں پر ہی چوٹ کی تھی۔ جب سے دادی بستر سے لگی تھی، اماں ہی ان پر شادی کر لینے کے لیے دباؤ ڈالتی تھی۔ ہاں، ساری زندگی اپنے ماں کے بعد میرے سینے پہ مونگ ڈلنا، اپنی 5 کم ہے نا جو تمہاری فکروں کا بوجھ بھی اپنے سر پہ لا دوں۔ اماں بڑبڑائی، فکر مت کرو بھابھی، تم پر بوجھ نہیں بنوں گی، بہت پیسہ ہے میرے پاس، تمہیں ضرورت ہو تو 2-4 لاکھ لے سکتی ہو۔ اپنی حالیہ نکلی ہوئی کمیٹی کے حوالے سے انہوں نے اماں کو چڑھایا تھا، مگر اماں کو شاید اسی دن ان کے غرور اور پیسے سے چڑ ہو گئی تھی۔ ابا کے نہ کرنے اور اماں کی ناگواری کے باوجود انہوں نے دادی کو شامل مرضی کر کے کمیٹی کی رقم سے گھر کی مرمت اور کمروں پر شیلٹر کی چھت کی بجائے ٹائلز کی چھت ڈلوا لی تھی۔ تب سے اب تک اس گھر کا نقشہ ویسا ہی تھا۔ اماں کو پھپھو کا پیسہ لگانا گوارا نہ تھا اور خود ان کے پاس اتنا پیسہ تھا نہیں کہ گھر میں ضرورت کے تحت تبدیلی لائی جاتی۔ 16واں سن پورا ہوا تھا عافیہ کا۔ میٹرک کا رزلٹ آنے سے پہلے ہی اماں نے عافیہ کا رشتہ لگایا اور شور مچا کر اس کی شادی کروا کر ہی دم لیا۔ عافیہ بہت چھوٹی ہے ابھی، اتنی جلدی کیا ہے، تعلیم تو مکمل کرنے دیں۔ پھپھو بھتیجی کی ہمدردی میں اختلاف کرتی۔ خود میٹرک پاس ہوگی تو بچوں کی اعلیٰ تعلیم کی طرف خاک رجحان ہوگا۔ پھپھو غصے میں اماں پر چوٹ کرتی، مگر اماں انسنی کر دیتی۔ زیادہ چھوٹ دی تو پھپھی کے دھڑلے پر چل نکلیں گی، اس وقت سے ڈر کر ہی ابھی بیاہ رہی ہوں۔ اماں کا اطمینان قابل دید ہوتا، مگر پھپھو کھلس کے رہ جاتی۔ اگر وہ من پسند شریک حیات نہ مل پانے پر آزاد زندگی گزار رہی تھی تو کسی کو کیوں اعتراض ہوتا تھا؟ پھر کچھ اور وقت گزرا، ثانیہ کا 17واں سال لگ چکا تھا۔ اماں کو اس کی شادی کی ہوک اٹھی، مگر رشتہ مناسب نہ مل رہا تھا۔ انہی دنوں پھپھو کی ایک ساتھی ٹیچر پھپھو کے ساتھ گھر پر دادی کی عیادت کے لیے آئیں۔ ثانیہ انہیں اپنے منہ بولے بھائی کے لیے کچھ اتنی بھائی کہ انہوں نے گھر کی دہلیز ہی پکڑ لی۔ پھپھو کو بلا شبہ اپنی ساتھی ٹیچر کا ہمنوا ہونا تھا، ساتھ ساتھ وہ بھائی اور اماں کو بھی رشتے کی خوبیاں گنواتے ہوئے راضی کرنے کی صحیح کر رہی تھی۔ جو ان کے نزدیک خوبیاں تھیں وہ بقول اماں کے سراسر خامیاں تھیں۔ لڑکا اکیلا تھا، ماں اس کے بچپن میں ہی چل بسی تھی، باپ کے ساتھ 10-12 سالوں سے کراچی میں مقیم تھا۔ سارے رشتہ دار پنجاب کی سائٹ پر رہنے والے تھے۔ لڑکے کا BE کا امتحان آخری امتحان ہو رہا تھا۔ باپ بھی علالت کے سبب چل بسا۔ زندگی گزارنے کے عمل میں ہاتھ پاؤں مارنے کو وہ بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ محلے داروں سے اچھے تعلقات تھے، جن میں ایک رانا بریکٹ پھپھو کی کلیگ بھی تھی۔ لڑکا با کردار، سیدھا سادہ اور محنتی تھا۔ ہر کوئی اسے بیٹی دینے کے لیے تیار تھا، مگر اس نے رانا پر بھروسہ کیا تھا۔
यहाँ मुस्तकिल जॉब नہ ہونے کی وجہ سے وہ بیرون ملک جانے کے لیے بھی انتظام کر چکا تھا۔ اماں کو اس پر زیادہ اعتراض تھا کہ شادی کر کے بیوی کو وہاں بلوانے کا چکر دے کر وہ چلا جائے اور بیوی کو نہ بلوائے تو وہ کیا کر لیں گی؟ ان کی بیٹی اس کے گھر میں تنہا تو زندگی نہیں گزار سکتی اور بیاہی بیٹی کو وہ اپنے گھر میں رکھ نہیں سکیں گی۔ یہ ان کے اعتراضات تھے۔ انہوں نے ابا سے کہہ دیا انہیں یہ رشتہ پسند نہیں ہے، مگر پھپھو نے بھی اس معاملے میں پیچھے نہ ہٹنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ لڑکے سے وہ خود بھی کئی بار ملی تھی اور ہر بار مطمئن ہوئی۔ ابا کو بھی ملوایا، بات چیت کروائی۔ طے یہ پایا کہ رخصتی کی بجائے صرف نکاح کر کے نکاح نامے سے اسے وہاں بلوانے کے انتظامات کر لے۔ اماں کی ضد بھی پوری ہو جاتی جو ثانیہ کی رخصتی کی حامی نہ تھی۔ یوں غضنفر کے جانے سے 3 دن پہلے ثانیہ اور غضنفر کا نکاح ہو گیا۔ اماں پھپھو کی پکی ہٹ سے بے حد ناراض تھی، اس لیے غضنفر میں بھی خاطر خواہ دلچسپی نہ لی۔ ایک دو دفعہ سرسری سا ہی دیکھا۔ 21 سال کا دبلا پتلا بے حد صاف رنگت کا جاذب نظر نوجوان تھا۔ بڑی بڑی کشادہ آنکھوں میں عزم و ہمت اور دیانت داری کا احساس کروٹیں لیتا صاف نظر آتا تھا۔ ایک پھپھو کی ضد میں انہوں نے غضنفر کو نظر انداز کیا تھا۔ اگر عافیہ کا شوہر اتنا نظر انداز ہوتا تو تنتنا کر عافیہ کو ہی ماں کے گھر جانے سے روک دیتا۔ بہرحال غضنفر چلا گیا۔ پھپھو نے ایک تصویر ثانیہ کے ہاتھ میں لاتھمائی تھی۔ صرف تصویر ہاتھ میں لینے پر ہی دل کی دھڑکنوں اور ہاتھوں کے ارتعاش سے وہ پریشان ہو چکی تھی۔ تصویر پھپھو کے سامنے کیا دیکھتی؟ تصویر کو الماری کھول کر اپنے کپڑوں کے نیچے ڈالنے سے قبل اس نے صرف ایک نگاہ دیکھا تھا کہ اماں نے سوتے میں کروٹ بدلی۔ ثانیہ نے گھبرا کر تصویر کپڑوں کے نیچے گھسا دی۔ کتنے ہی دن اس ایک نگاہ میں سمٹی شبیہ نے اسے مسرور کیے رکھا تھا۔ دادی کی علالت کچھ اتنی بڑھ گئی کہ اماں گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اور پھپھو اپنی جاب کے بعد کا تمام وقت ان کی تیمارداری میں لگی رہتی۔ ایسے میں انہیں کسی بات کا ہوش نہ تھا۔ رانا باجی کے پاس غضنفر کا فون آتا رہتا تھا، مگر دادی کا مسئلہ دیکھتے ہوئے انہوں نے ثانیہ کے کاغذات تیار کروانے کے لیے ان پر زور دینا مناسب نہ سمجھا۔ دادی اس دنیا سے چل بسی۔ ابا کو شاید انہی کا صدمہ گلا رہا تھا۔ بہت چپ چپ رہنے لگے تھے۔ رانا باجی نے پھپھو سے بات کی اور پھپھو نے ثانیہ سے تو رونے لگی۔ دادی کے انتقال کو 2 ماہ ہی تو ہوئے ہیں اور آپ لوگ مجھے یہاں سے نکالنے کی بات کرنے لگی۔ وہ پھپھو سے ہی کیا، اماں کے سامنے بھی آنکھوں میں آنسو بھرے شکوہ گناہ ہوئی تھی۔ اس کے FA کے امتحانات ہونے والے تھے۔ اس نے ابا سے کہا اسے پیپرز دے لینے دیں، پھر کاغذات بنوانے کی بات کریں۔ ابا نے خاموشی سے یہ بات مان لی۔ گو بیٹی پرائی ہو چکی تھی، مگر پھر بھی اسے خود سے بہت دور بھیجنے کے خیال سے ہی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ پیپرز ختم ہوئے، رزلٹ آیا تو وہ بہت اچھے نہ صحیح مگر اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی تھی۔ اس نے بہت جھجکتے ہوئے اپنے نام آیا غضنفر کا خط کھولا جو رانا کے ایڈریس پر آیا تھا، اور رانا نے ہی ثانیہ کو لا کر دیا تھا، جس میں غضنفر نے اپنے 5 سالہ کانٹریکٹ ایک پرائیویٹ کمپنی میں مکینیکل انجینئر کی جاب لگنے کی اطلاع دی تھی، اور یہ کہ وہ جلد از جلد اسے اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ دوسری بار وہ خط پڑھنے کے بعد ہونٹوں پر دھیمی سی جھیمپی ہوئی مسکان سجائے کچن سے کمرے میں آئی۔ اپنی آنکھوں سے معدوم ہو جانے والی غضنفر کی شبیہ وہ دوبارہ تازہ کرنا چاہتی تھی۔ کپڑے الٹ پلٹ کر اپنا خانہ کیا باقی کے بھی تمام خانے بھی پلٹ کر دیکھے، مگر غضنفر کی تصویر نہ ملی۔ کیا پتا اماں نائمہ عثمہ میں سے کسی کے ہاتھ وہ ادھر ادھر ہو گئی ہو۔ اسے رکھے 11 ماہ بھی تو ہو چکے تھے۔ اپنی لاپرواہی کو کوستی وہ دوبارہ کچن میں آئی تھی اور نوٹ بک کھول کر خط دیکھا۔ اس پر لکھے ہوئے ایڈریس اور فون نمبر کو پڑھا۔ جانے اس کے کیا جی میں آئی کہ غضنفر کو خط لکھنے بیٹھ گئی، اور تو کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا لکھے۔ ہاں، 2 جملے بڑے واضح تھے۔ میں اپنا BA کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت اور ساتھ دے سکیں تو۔ اور پھر جس روز ابا غضنفر سے ٹیلی فون پر بات کر کے آئے اور تھکے تھکے سے لہجے میں اطلاع دی کہ غضنفر چاہتا ہے ثانیہ اپنا BA مکمل کر لے، تو اسے بے حد خوشی ہوئی۔ لیکن پھپھو بھی ابا کی طرح فکر مند ہو گئی تھی۔ اماں نے گرجنے کے لیے پھپھو کو نشانہ بنایا۔ اسی دن کے لیے میں اس رشتے کے حق میں نہ تھی۔ اپنے خدشات بیان کرنے کے بعد وہ کہہ رہی تھی، بھابھی، ثانی کی عمر نہیں نکلی جا رہی۔ تعلیم انسان میں سمجھ بوجھ کو بڑھا دیتی ہے۔ اگر غضنفر چاہتا ہے ثانی تعلیم مکمل کر کے اس کے ساتھ ازدواجی زندگی شروع کرے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟
پھپھو کا اماں سے اختلاف ہمیشہ کی طرح انہیں پتنگے لگا گیا، مگر ابا نے انہیں ٹھنڈا کر دیا۔ جیسا غضنفر چاہتا ہے ہمیں ویسے ہی کرنا چاہیے، انہوں نے بات ختم کرتے ہوئے ثانیہ کو آگے ایڈمیشن لینے کا کہہ دیا۔ اب اسے قسمت کا ہی ہیر پھیر کہیں یا کچھ اور، کہ ادھر ثانیہ کے پیپرز ہو رہے تھے اور ادھر ابا بستر سے لگ گئے۔ دکان بند ہو گئی۔ پھپھو نے پتہ نہیں کس کس طرح کے واسطے دے کر اماں کو ابا کے بہتر علاج کے لیے راضی کیا کہ اماں پھپھو کا پیسہ ابا کے علاج پر نہ لگانا چاہتی تھی۔ ثانیہ کے پیپرز ہو گئے۔ ادھر پھپھو نے ابا کے علاج میں کوئی کسر نہ رکھی، مگر جانے کیسی بیماری تھی مکمل طور پر قابو میں آئے بنا ہی ابا کو قبر تک لے گئی۔ یہ پورے گھر والوں کے لیے بہت کڑا وقت تھا۔ اماں پر تو غم کا پہاڑ ٹوٹا تھا، پھپھو بھی کم نڈھال نہ تھیں، سب بہنیں الگ سہمی ہوئی سی تھیں۔ عظمیٰ اور ثنا کی تو عمریں بھی اتنی نہ تھیں۔ رانا باجی نے غضنفر کو اطلاع دے دی تھی۔ اس کا تعزیتی خط تمام گھر والوں کے لیے اور ایک الگ ثانیہ کے لیے آیا تھا۔ دونوں نے اپنے رشتے کو جانے کیسی بندشوں میں جکڑ رکھا تھا کہ خط و کتابت میں بھی جذبات سے آری حالات کے متقاضی چند روایتی جملوں کے علاوہ کچھ اور نہ کہتے سنتے تھے۔ ابا کے 40ویں تک عزیز و اقارب کی آمد کے ساتھ گھر کے اخراجات پھپھو نے اپنی جمع شدہ رقوم میں سے چلائے۔ 40ویں کے بعد اماں کے حواس تھوڑے تھوڑے کام کرنے شروع ہوئے۔ فکر معاش نے انہیں بخلایا تھا۔ ان کے پاس تو جمع جتھا بھی کچھ نہ تھا، اس پر 4 جوان ہوتی بیٹیوں کے معاشی، تعلیمی اور شادی بیاہ کے اخراجات۔ جب تک دکان کرائے پر نہ چڑھی، دکان میں موجود الیکٹرانک کا سامان بیچ کر ہاتھ کی تنگی دور کرنے کے لیے رقم محفوظ کر لی، مگر یہ رقم بھی آخر کتنے مہینے تک کھائی جا سکتی تھی؟ دکان کا کرایہ بس اتنا ہی آ جاتا تھا کہ مہینے کا راشن ڈالا جا سکتا۔ پھپھو اماں کی انا پرستی پر چڑھتی تھیں، جو ان کے پیسوں پر اپنا کوئی حق نہ سمجھتی تھیں، یا شاید زمانے سے ڈرتی تھیں لوگ انگلی نہ اٹھائیں۔ معاشی بوجھ اٹھانے کے لیے نند کو کوارا رکھ چھوڑا ہے۔ ثانیہ اس صورتحال سے بہت گھبرائی۔ اسی پریشانی میں اس نے غضنفر کو خط لکھ ڈالا: آپ کا کانٹریکٹ ختم ہونے میں 3 سال ہیں اور میں چاہتی ہوں آپ کانٹریکٹ ختم کر کے یہاں ہی آ جائیں، پھر ہم اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کریں۔ دراصل ہم پر اب جو مشکل وقت آ پڑا ہے اس میں اماں کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتی۔ معاشی مسائل کی جدوجہد میں ان کا ہاتھ بٹانا چاہتی ہوں۔ گھر کی بڑی بیٹی ہونے کے ناطے یہ میرا فرض بھی بنتا ہے، مگر چونکہ میں اس گھر کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے نکاح میں بھی ہوں، تو اس سب کے لیے مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ امید ہے آپ میرا مسئلہ سمجھیں گے۔ محض 3 سال کی تو بات ہے، امید ہے آپ میری خواہش پر غور کریں گے۔ خط ہر بار کی طرح کالج سے لیٹر باکس میں ڈال کر آنے کے بعد کتنے دن تک وہ غضنفر کے رد عمل کے بارے میں متجسس اور فکر مند رہی۔ اس دوران اس نے پھپھو کے ساتھ ہی ٹیچنگ شروع کر دی۔ اماں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ مہروز سے پیسے لیتے ان کی انا اور عزت نفس آڑے آتی تھی، مگر بچیوں پر تو ان کی پھپھو حق رکھتی تھی۔ بنا کہے کتنی ہی ضرورتیں بھتیجیوں کی مہروز پوری کر دیتی اور وہ کچھ نہ کہہ پاتی۔ جب ثانیہ نے اپنی پہلی قلیل سی تنخواہ اماں کے ہاتھ پر لا رکھی تو ان کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ بیٹی بھی تو پرائی امانت ہے، اسے مشقت میں ڈالنا، اسے مشقت کی بھٹی میں دھکیلنا انہیں زیب نہیں دیتا، دل نے دہائی دی تھی، مگر منہ پھاڑے کھڑے معاشی مسائل کے آگے انہوں نے دل کی دہائی کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اب ابا کی جگہ پھپھو غضنفر سے بات کرنے پی سی او چلی جاتی تھیں۔ بسا اوقات غضنفر کا فون اسکول کے پرنسپل روم میں ان کے لیے آ جاتا تھا۔ پھپھو کے لاکھ کہنے کے باوجود ثانیہ کبھی فون پر غضنفر سے بات کرنے کی ہمت خود میں جمع نہ کر سکی۔ خط میں اپنی مرضی کی یک طرفہ بات لکھ دینا آسان تھا، مگر فون پر سوال و جواب، وضاحتیں، خواہش، اگلی مرتبہ بات کرنے کے وعدے، یہ سب اسے ناممکن لگتا تھا۔ پھپھو بگڑتی اس پر، کیسی بیوی ہو، 3 سال ہو گئے نکاح کو، تمہارا دل نہیں چاہتا اس سے باتیں کرنے کو؟ اور وہ سر جھکائے خاموشی سے سن لیتی۔ اب تو بات کرنا اس کے لیے اور ناممکن تھا۔ اگر وہ اسے اپنے پاس آنے کے لیے کہہ دیتا تو وہ کیا کرتی؟ یہ نہیں تھا کہ وہ اس کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، بس اماں کو مسائل میں گرا ہوا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ جس حد تک وہ مسائل کم کر سکتی تھی کرنا چاہتی تھی۔ ثانیہ کے خط کے جواب میں غضنفر کا پھر کوئی خط نہیں آیا۔ رانا باجی اور ان کی پوری سسرال کو ہارٹ شفٹ ہو چکی تھی، اس لیے اب خط انہی کے گھر آنا چاہیے تھا۔ غالباً 3 یا 4 مہینے گزرے ہوں گے جب ابا کے گھر ثانیہ کے نام بینک ڈرافٹ آیا تھا، ایک کثیر رقم کا، جو غضنفر نے گھر کے اخراجات اور ضروریات کے لیے بھیجا تھا۔
اتفاق سے 1 بجے اسکول سے آنے کے بعد ثانیہ نے ہی وصول کیا تھا۔ اس نے خاموشی سے وہ چیک محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ 1 ماہ گزرے تھے کہ پھر اخراجات کے لیے ایک معقول رقم کا چیک ثانیہ کے نام آیا۔ دروازے سے ہی عظمیٰ نے اسے پکارا تھا کہ آپ کی ڈاک آئی ہے۔ وہ چیک وصول کر کے اندر آئی تو اماں نے پوچھ لیا، غضنفر کا خط آیا ہوگا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر اماں سے رہا نہ گیا۔ کب آ رہا ہے؟ کچھ لکھا ہے اس نے؟ ثانیہ نے ان کے پوچھنے پر بغیر لب ہلائے نفی میں سر ہلا دیا۔ خط میں اور کیا لکھا تھا یہ سب کریدتے اماں کو جھجک آ گئی۔ جب سے پھپھو نے اماں کو بتایا تھا غضنفر 1.5 سال تک خود آنے والا ہے، اماں نے خدشات دل سے نکال کر چپ سادھ لی تھی۔ اسی لیے جب ڈاکیا آیا تو انہوں نے یہی سمجھا ثانیہ کے لیے خط آیا ہوگا، اسی لیے آنے کا پوچھا تھا۔ اسے پتا ہوتا تو بتاتی۔ ثانیہ کو لگ رہا تھا اس کے سینے پر کوئی سل دھری ہے جسے ہٹانا سانس لینے کے لیے بہت ضروری ہے۔ پھپھو کے ساتھ رہتے بینک آتے جاتے اسے اتنی معلومات حاصل کرنے میں دشواری نہ ہوئی کہ ڈرافٹ اور چیک کیسے واپس بھجوایا جاتا ہے۔ یوں اس نے ضروری کارروائی کے بعد بینک کے ذریعے ہی وہ رقم غضنفر کو واپس بھجوا دی۔ کاغذ پر تحریر ان جملوں کے ساتھ کہ ساری زندگی اماں اور ابا نے خودداری کے ہمراہ گزاری، مرنے کے بعد میں ابا سے کیسے ان کی خودداری اور عزت نفس چھین کر انہیں دکھ سے ہمکنار کر دوں۔ میں ان پیسوں کا ذکر کر کے اماں کو بھی ناراض نہیں کر سکتی ہوں۔ مجھ سے جو بن پڑا کر لوں گی، آپ آئندہ یہ زحمت نہ کیجیے گا۔ اسے نہیں معلوم تھا اس نے اتنے سخت الفاظ تحریر کر دیے یا پیسے واپس کر دینا غضنفر کو برا لگا۔ اس کے بعد سے غضنفر نے چند مہینوں بعد بھیجے جانے والے لفظوں کا رابطہ بھی منقطع کر دیا۔ پھپھو جس نمبر پر فون کرتی تھی وہ نمبر بھی بند ہو گیا۔ پھپھو حقیقتاً بوکھلا گئی تھی۔ ثانیہ کے پاس تو خط کیوں نہیں آتا کا جواب تھا، مگر 8 مہینے سے جو بات سب سے چھپائی ہوئی تھی کیسے بتا دیتی؟ پھپھو نے اس سے غضنفر کا ایڈریس لے کر اپنی تسلی کے لیے خود خط لکھا، برابر والے مرزا صاحب کا ٹیلی فون نمبر بھی دیا کہ وہ فوراً انہیں فون کرے، مگر کئی مہینے بعد تک جواب ندارت۔ پھپھو، ان کا کنٹریکٹ 2 سال تک ختم ہو جائے گا، آنا تو انہوں نے یہاں ہی ہے نا؟ غضنفر نے آنے کے بارے میں اسے کچھ کبھی نہیں لکھا، پھر بھی جانے کس برتے پر پورے یقین سے وہ پھپھو کو تسلی دے رہی تھی۔ بے وقوف لڑکی، شادی شدہ مرد اگر اچانک اپنوں سے رابطہ توڑ دے تو جانتی ہو اس کو کیا مطلب ہوتا ہے؟ پھپھو کے خشمگی لہجے سے وہ ڈر گئی تھی۔ یعنی اس کی دلچسپیوں کا رخ کسی اور جانب ہو گیا ہے، اور وہ کسی لڑکی بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال تم پریشان مت ہو، میں اس سے رابطے کا کوئی ذریعہ تلاش کرتی ہوں۔ اپنی بات کی سنگینی کا انہیں احساس ہوا تھا، اسی لیے فوراً تسلی دینے کا انداز اپنایا تھا۔ اسی دوران پھپھو نے اس کی ایما پر بینک میں آتے جاتے کسی سے کہہ سن کر اس کی نوکری لگوا دی۔ زندگی خاموش ندی کی طرح ایک ڈگر پر چل نکلی تھی۔ نائمہ کا گریجویشن کمپلیٹ ہوا تو پھپھو نے اسے بیوٹیشن کا کورس کروا دیا تھا۔ وہ قریبی بیوٹی پارلر میں 11 سے 5 بجے تک سروس دیتی تھی، مگر بقول اماں کے اس کے اپنی شکل نکھارنے سنوارنے پر ٹیکس لگتا تھا، جب ہی خود گھر میں سر جھاڑ منہ پھاڑ لیے پھرتی تھی۔ البتہ پھپھو، عظمیٰ اور ثنا کے مزے ہو گئے تھے۔ دونوں کا گریجویشن کا 3را سال تھا۔ ثانیہ کے چہرے پر جو قدرتی ملاحت و جاذبیت تھی اسے دیکھتے ہوئے نائمہ خود اسے کوئی کاسمیٹکس پروڈکٹس استعمال نہ کرنے دیتی تھی۔ ان چیزوں کی عادت ڈال لی تو قدرتی حسن فنا ہو جائے گا، وہ ہنس کر کہتی۔ ثانیہ کو خود ان چیزوں سے دلچسپی نہ تھی، اسے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ بینک جاتی، 3 بجے تک گھر آ کر تھوڑی دیر آرام کرتی اور پھر کام کاج میں لگ جاتی۔ وہ ہر ماہ اپنی تنخواہ کے پورے 6,000 اماں کے ہاتھ پر رکھتی تو پلٹ کر نہ پوچھتی اماں اس کا کیا کرتی ہیں۔ نائمہ جو لاتی وہ بھی اماں کے ہاتھ میں رکھ دیتی۔ قناعت قدرت کی طرف سے ان بہنوں کو عطا ہوئی تھی، ہر کوئی اپنے حال پر مطمئن تھا۔ ہاں، اب سال بھر سے جو اماں کو ثانیہ اور نائمہ کی شادی کی ہوک اٹھتی تو نشانے پر پھپھو ہی آتی۔ 2 کی بجائے 4 سال ہونے کو آئے تھے، مگر غضنفر آیا نہ اس کی کوئی اطلاع آئی۔ پھپھو نے 2 سال تو اماں کو کسی نہ کسی طرح بہلا لیا تھا، مگر جب مزید دن گزرنے لگے تو وہ ثانیہ کے سامنے منت و اصرار پر اتر آئیں۔ بتا دے ثانی، تم دونوں میں کوئی اختلاف تو نہیں ہو گیا ہے نا، جس کی بنا پر غضنفر نے خاموشی اختیار کر لی؟ ثانیہ اپنی طرف سے یقین دلا چکی تھی، مگر دل میں اس کے چوٹ تو تھا۔ جب ہی نماز پڑھ کے پابندی سے اس کے لوٹ آنے، خیر خبر ملنے کی دعائیں مانگا کرتی تھی۔
مگر دعائیں قبول نہ ہونے اور اماں اور پھپھو کی آئے دن کی تلخیوں سے وہ چڑچڑی اور نا امید ہو چلی تو اچانک غضنفر کی طرف سے تحائف اور اس کے آنے کی اطلاع لے کر یہ شخص چلا آیا تھا۔ لاکھ وہ داماد کا سنگی سہی، مگر اس کے ہوتے ہوئے اماں نے گویا بیٹیوں کو مرغی کی مانند اپنے پروں میں چھپایا ہوا تھا۔ کچھ وہ بھی بے ضرر سا تھا، کسی کو زیادہ پریشان نہ کیا۔ صبح ناشتہ کر کے جو نکلتا تو شام ڈھلے ہی اور بعض اوقات رات گئے گھر میں آتا تھا، اور جب اسے آنے میں دیر ہوتی تو پھپھو کی بے چینی اپنے عروج پر ہوتی تھی۔ ادھر وہ مہمان بیٹھک کا دروازہ بجاتا، ادھر پھپھو گڑاب سے اندر، پھر پھپھو کے واپس نکلنے کا انتظار کر کے اماں کھلے دروازے سے اندر داخل ہوتی تو دھیمی آواز میں باتیں کرتے دونوں ہی کم ہوش ہو جاتے۔ مہمان اماں سے حال احوال پوچھتا، بیٹھنے کی پیشکش کرتا اور اماں بھنا کر بیٹھک سے نکل آتی۔ وہ اس کے آنے کے بعد کا 5واں روز تھا۔ گرمی اور حبس کا زور کچھ کم ہوا تھا۔ خوشگوار شام کا اختتام قریب تھا جب بیٹھک میں ہونے والی دستک پر صحن کی چارپائی پر بیٹھی بالوں میں مہندی لگاتی پھپھو ہاتھوں سے مہندی چپڑی پلاسٹک کی تھیلی اتارتے اندر لپکی تھی۔ دیکھ لو کیسے اتاولی ہوئی بھاگی ہے۔ اماں کا جلا بنا جملہ پھپھو کی سماعت تک بھی پہنچا ہوگا، مگر انہوں نے جوابی حملہ کرنا گوارا نہ کیا۔ آج کل پھپھو اپنے خوشگوار موڈ کے تحت اماں کے بہت سے طنز ہنس کر پی جاتی تھی۔ دوسرے ہی منٹ میں پھپھو کی واپسی ہوئی تھی۔ کئی قسم کے فروٹس اور نمکوں کے لفافوں کے ساتھ وہ سیدھی کچن میں ثانیہ کے پاس جا پہنچی۔ ثانی، ان آموں کا سب کے لیے شربت بناؤ، میرے اور احمد کے لیے لے کر بیٹھک میں آ جانا۔ لفافے کچن کاؤنٹر پہ رکھ کے وہ پلٹی۔ اور ہاں، ان لفافوں میں دودھ بھی موجود ہے، ذرا دھیان سے کھولنا، کہتے ہوئے وہ چارپائی تک گئیں۔ اپنے مہندی لگے ہاتھوں پر کپڑے کا بنا ہوا لفافہ پہنا اور دوبارہ بیٹھک میں چلی گئیں۔ اماں ان کے جاتے ہی کچن میں آئیں، بے حد ناگواری سے لفافوں میں موجود اشیاء کو دیکھا اور پھر صحن میں جا کر پان دان گھسیٹ کر سامنے رکھتے ہوئے ایک بار پھر پان کی گلوری بنانے لگی۔ جتنی زیادہ ٹینشن انہیں ہوتی تھی اتنا ہی زیادہ پان وہ کھاتی۔ ایک کے بعد ایک پان کی گلوری منہ میں رکھنے سے ثانی کو ان کی ذہنی پریشانی کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ شربت بنا کر ٹرے میں جگ اور گلاس رکھتے اس نے بیٹھک کے دروازے پر دستک دی۔ پھپھو، پردہ ہٹائے بنا دستک کے ساتھ اس نے آواز بھی دے ڈالی، اندر آ جاؤ ثانی۔ پھپھو کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ ثانیہ نے نگاہ ترچھی کر کے اماں کو دیکھا۔ ان تک بھی پھپھو کی آواز آئی ہوگی۔ اماں پان چبائے خشمگی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ گڑاب سے بیٹھک کا پردہ ہٹا کر اندر جا گھسی، ٹرے احتیاط سے سینٹرل ٹیبل پہ رکھ کر احمد کو دیکھے بنا سلام کر کے واپس جانے کو مڑی۔ اماں کا اشارہ وہ سمجھ چکی تھی۔ بیٹھو ثانی، پھپھو نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ میں وہ اماں، کچھ جھجکتے ہوئے مہروز کو اس نے اماں کا غصہ یاد دلانا چاہا۔ چھوڑو بھابھی کو، احمد کو دیکھو کیسے مزے مزے کی باتیں کرتا ہے۔ پھپھو نے اسے زبردستی کھینچ کر بٹھا ہی لیا۔ اس نے خفت سے احمد کو دیکھا۔ اس کے اندازے کے مطابق وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ اس نے گڑبڑا کر نگاہیں ہٹا لی۔ اور ایک اچھی خبر بھی سنو، پھپھو گلاسوں میں شربت انڈیلتے ہوئے بولی۔ احمد کو اپنے لیے تو کوئی ڈھنگ کا کرائے پر کمرہ ملا نہیں، لیکن غضنفر نے اپنے مکان کی از سر نو تعمیر اور فرنشڈ وغیرہ کا کام اسے سونپ دیا۔ غضنفر کو احمد پر بہت اعتماد ہے۔ اس کے باوجود غضنفر نے تاکید کی ہے کہ گھر کا سب کام تمہاری مرضی سے ہوگا۔ کچھ دنوں تک احمد ایک اچھے آرکیٹیکچر سے تمہارے گھر کا نقشہ بنوا کر لائے گا، تم دیکھ لینا۔ غضنفر کے ذکر پر ثانیہ کی پلکیں لرز کر جھک گئی تھیں۔ ادھر اماں کی ناراضگی کا سوچ کر وہ الگ پریشان تھی۔ بنا کچھ کہے گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نگاہ پل بھر کو احمد کی طرف اٹھی اور دوسرے پل اس کے قدموں نے سرعت سے بیٹھک کی دہلیز پار کر لی۔ توبہ، کیسی بولتی ہوئی پرشوق نگاہیں تھیں، بڑی معنی خیز سی، اور لبوں پہ تبسم جیسے ہمہ وقت کے لیے چسپاں رہتا ہو۔ صحن میں آ کر گہرا گہرا سانس بھرتے اسے اندازہ نہ ہو سکا کہ اماں اسے کیسی ناپ تول والی نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں۔ اماں، یہ مہمان آخر کب جائے گا؟ رات گئے صحن میں بیٹھی مچھروں کے کاٹنے سے اکتائی ہوئی عظمیٰ اپنے دل میں پنپتا سوال لبوں پہ لے ہی آئی۔ لائٹ نہ ہونے کے سبب وہ سب صحن میں ہی موجود تھیں۔ ثنا کی نیند بدمست ہاتھی کی مانند تھی۔ کوئی بھی حالات ہوں، کیسا ہی موسم ہو، اس کی نیند پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اب بھی وہ چارپائی کی ایک جانب دبکی مزے سے سو رہی تھی۔ باقی کی جگہ پر اماں، عظمیٰ اور ثانیہ بیٹھی ہوئی تھیں۔
नाइमा दादी की कोठरी में चारपाई पर लेटी हुई मैगजीन मोमबत्ती की लो में पड़ रही थी। उन दिनों शुक्र था दादा चचा की तरफ रहने गए हुए थे। मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं और रहमत के लौट जाने की बात नहीं करते। किचन के पास जलती गैस लाइट में पुप्पो कोई किताब पढ़ रही थी। उज़्मा के बेजार सवाल पर झट नसीहत की। अगर मामला गजनफर तक पहुंचने का ना होता तो मैं कब का इसे चलता करती। खैर, 1-2 दिन में बात करती हूँ। अम्मा जैसे खुद से कह रही थी। वह मुश्किल ही कोई सुन पाया था। मेहमान रहमत हो तब ना, मेरे लिए तो जहमत ही है। लाइट जाने के बावजूद कैसी प्यारी हवा बैठक की बैरूनी खिड़कियों से आती है कि नींद ना आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और यहाँ कबूतर के काबक नुमा कमरों में मच्छरों से जंग करते रात गुजर जाती है। इन काबकों में जितना ज़्यादा सामान भरा है, इससे कई ज़्यादा मच्छरों की पैदावार है। उस्मा मुंह बनाते हुए कहे जा रही थी और पुप्पो किताब बंद किए उसे घूर रही थी। झूठ बोलने से चेहरे की रौनक उड़ जाती है। उस्मा मेरे पहलू से लगी सारी रात खराटे भरकर सोती है, फिर भी नाशुक्री की बातें कर रही होती है। आपके पहलू से या नाइमा के पहलू से? आप तो अपना बेड शेयर करना ही गवारा नहीं करती। उस्मा ने याद दिलाया। बेड पर उसका वजूद समाने के बाद जगह बचेगी तो ये शेयर करेगी ना बेटा। अम्मा ने भी तंज किया। सही तो कह रही हैं भाभी। भरा हुआ हाथ देखकर झोली फैलानी चाहिए। यहाँ हाथ भर जगह नहीं बचती तो इस मोटी को 6 फुट लंबी चौड़ी जगह कहाँ से दूं? फुप्पो, उज़्मा बुरा मान कर चीखी। खुदा के वास्ते आप लोग फजूल गुफ्तगू करना बंद करें। सानिया आवाज़ दबा कर नागवारी से बुड़बुड़ाई। लाइट नहीं है। इस सन्नाटे में मेहमान को इनडायरेक्ट बातें सुनाने से बेहतर है सामने बिठाकर जो कहना है कहकर चलता करें। बल्कि बेहतर ही यही है कि उसे अब रुखसत कर दिया जाए। उसके लहजे की तलखी पर महरोज ने गौर किया। सानी, तुम अहमद के लिए इतनी कॉन्शियस क्यों हो रही हो? उन्होंने मध्यम रोशनी में उसके चेहरे के तासुरात खोजने चाहे। वो तो मेहमान है, एक दिन चला ही जाएगा। मेहमान है तो मेहमान बनकर रहे, बलाए जान न बने। बड़े अजीब से झुंझुलाए हुए अंदाज में कहकर वो अम्मा के कमरे में अपने बिस्तर पर जा लेटी। वजूद में अजीब सी बेचैनियाँ उतर आई थीं। वो क्यों ऐसा कर रहा है? उसकी आंखों में धुंध सी उतरने लगी। कल वो उसे बैंक से वापसी पर मिला था। सानिया, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे थोड़ी सी बातें करना चाहता हूँ। क्यों? उसके साथ साथ कदम उठाने पर वो मोहतात होकर चलते हुए पूछ बैठी थी। बस मेरा दिल चाहता है मैं आपसे बातें करूं। इतनी संजीदा सी ख्वाहिश पर सानिया ने सटपटा कर उसे देखा था। उसकी निगाह शौक का आलम वही था जो वो पहले महसूस कर चुकी थी। वो अपने दिल की बात क्यों कर रहा था जबकि वो जानता था वो गजनफर की मनगूहा है। मैंने गजनफर के पास आपकी तस्वीर देखी थी। बहुत रश्क आया था मुझे उसकी ज़िंदगी पर कि एक बहुत अच्छी लड़की, गोया अब मुझसे मिलकर आपका इमेज टूट चुका है। यही अखज़ करते हुए सानिया ने बर्जस्तगी से अहमद की बात काटी। और अब आप अफसोस कर रहे होंगे। उसकी बात पर अहमद हंस पड़ा। अंदाज़ा लगाने में बहुत जल्दबाजी कर ली आपने। मेरी पूरी बात तो सुनी होती। दोनों हाथ पुश्त पर बांधे उसके हमराह चलता हुआ वो शायद बहुत सरशार सा था, मगर सानिया बहुत कंफ्यूज थी। गजनफर से बहुत जिक्र सुना था आपका और यहाँ आकर आपसे मिलने के बाद बारहा मुझे अपनी किस्मत के जोर आवर ना होने पर अफसोस हुआ है। सानिया ने उसकी बात ना समझ में आने पर मतलब पूछती निगाहों से उसे देखा था। मतलब तो मैं बाद में बताऊंगा, आज आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ। वह साथ साथ चलते ऐन उसके सामने इस तरह आ खड़ा हुआ कि सानिया अपना कदम ना रोक लेती तो बीच राह में उससे टकरा जाती। दोनों के बीच चंद इंच का फासला था। सानिया उसकी इस हरकत पर बेहद हैरत से आंखें वाह किए उसे देखने लगी। तभी अहमद की घनी मूंछों तले मुस्कुराहट दबाए होंठ हिले थे। सानिया, जिन साहिराना आंखों में मैंने किसी की परछाई नहीं देखी, मन को गरमाती जिस्मो जाँ में हलचल मचाती मिलन की आस नहीं देखी, उन आंखों को मैं अपना तसव्वुर, अपने जज्बात दान करना चाहता हूँ। इन अल्फाज की अदायगी के वक्त उसके लहजे में जाने कैसी गंभीरता और कुशादा आंखों में अंदर तक उतर कर झांक लेने का गुरूर झलक रहा था कि सानिया को अपना वजूद किसी भट्टी में सुलगता हुआ महसूस हुआ। उसे लगा वो अपने कदमों पर खड़ी न रह पाएगी। क्या मतलब था उसकी बात का? क्या वो सानिया पर तंज कर रहा था? अहमद पलट कर जाने किस सिमत जा चुका था। बदिक्कत उसने भी कदम आगे बढ़ा दिए थे।
اس آدھے دن اور پوری رات وہ الجھن میں مبتلا اس کے لہجے، اس کی باتوں کے معنی جاننے کی کوشش کرتی رہی، اور صبح بینک میں اپنی سیٹ تک پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلا فون جو ریسیو کیا وہ احمد کا ہی تھا، جو کہہ رہا تھا، ثانیہ، غضنفر مجھ سے آپ کی بے چینیوں، آپ کے انتظار سے متعلق پوچھتا ہے، مگر میں نے یہ تمام احساسات آپ میں دیکھے ہی نہیں ہیں، تو میں اسے کیا بتاؤں؟ خاموش رہ جاتا ہوں کہ اس سے زیادہ مجھے آپ کے دل کی پرواہ ہو چلی ہے۔ ثانیہ نے اور کچھ سننے سے پہلے کھٹاک سے ریسیور کریڈل پہ ڈال دیا تھا۔ اس کے لفظوں میں یہ کیسی حدت تھی کہ اس کی سماعتیں سن کر پگھلنے لگی تھیں۔ پسینے میں بھیگی ہتھیلیاں آپس میں پیوست کیے کتنی دیر لگتی تھی اسے خود کو سنبھالنے میں۔ نہیں، یہ وہ کس راستے پر جا رہی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے احمد اسے کس راستے پر لگا رہا ہے۔ اس کی زندگی اتنی عذرا یا اس کے معمولات اتنے سہل تو نہیں ہیں کہ کسی کی شوخ ابرو پر قربان کرتے۔ وہ غضنفر سے دور ہے، یہ احمد نے دیکھا۔ ان کے گھریلو حالات اور معاشی معاملات پریشان کن ہیں، یہ بھی احمد کو علم ہے، اور یہ سب جانتے ہوئے احمد ثانیہ کی کمزوری کا فائدہ اٹھائے، یہ ثانیہ کو گوارا نہ ہوا۔ گھر آنے تک اس نے خود کو سنبھال ہی لیا۔ کیا خبر وہ احمد سے کچھ پوچھے اور وہ جو جواب دے وہ ثانیہ کی توقع کے برخلاف ہو تو؟ یوں بھی اس نے اب تک زبان سے ڈائریکٹ ثانیہ سے ایسا کچھ نہیں کہا تھا کہ ثانیہ اس کی خبر لیتی، مگر جن نگاہوں سے وہ اسے دیکھتا تھا وہ اپنا بنا لینے کی خوگر پر اعتماد نگاہیں کیوں اسے اپنا اعتماد ڈاما ڈول کرتی محسوس ہوتی تھی۔ رات بستر پر لیٹ کر ثانیہ آنکھیں بند کیے غضنفر کی شبیہ پلکوں تلے لانے کی صحیح کرنے لگی تاکہ احمد کی بات غلط ثابت کر سکے، مگر جب جب پلکیں موندتی وہ پرکشش بولتی اور چیلنج کرتی آنکھیں پلکوں کے اندھیروں میں آ کر روشنی بکھیرنے لگتی۔ یہ پرشوق آنکھیں احمد کی تھیں۔ وہ کیوں اسے اتنی گہری نگاہوں سے دیکھتا تھا؟ بہت کوشش کے باوجود وہ غضنفر کی تصویر والی شبیہ اپنے ذہن میں نہ لا سکی، تو خفا ہو کر اپنی کھلی آنکھیں چھت پر مرکوز کر دیں، اور یوں ہی خفا خفا سی کھلی آنکھوں میں کب نیند اتر آئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح پھپھو کے زبردستی جھنجھوڑنے پر اس کی آنکھیں کھلیں۔ رات بھر کی بے آرامی اس کی بوجھل نشیلی آنکھوں سے عیاں تھی۔ تم کسی قسم کے ڈپریشن میں ہو ثانی؟ اس کے ہمراہ ناشتہ کرتے ہوئے پھپھو نے آرام سے پوچھا تھا۔ نہیں تو پھپھو، آپ کو ایسا کیوں لگا؟ ثانیہ نے نظریں چرائیں۔ مبادہ رات جگے کی سرخی ہی اندر کی پریشانی نگاہوں کے رستے عیاں نہ کرتے۔ دیکھو، پریشانیاں چھپانے سے مسائل بڑھتے ہیں، جبکہ شیئر کر لینے سے نہ صرف دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، مسائل کا بہتر حل ڈھونڈنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ اینی وے، آج احمد تمہیں بینک سے پک کر لے گا۔ لیکن کیوں؟ ثانیہ کے ماتھے پر بل آ گئے تھے۔ پوری بات تو سن لیا کرو، اپنی اماں کی طرح تمہیں بھی بیچ میں سے ٹوک کر سوالات پوچھنے کی بیماری ہے۔ پھپھو کے ڈپٹنے پر وہ چپ تو ہو گئی، مگر نگاہوں میں ان کے حکم سے متفق ہونے کا تاثر لیے انہیں دیکھتی رہی۔ بھئی مجھ سے احمد نے اپنے گھر کے لیے فرنیچر اور دیگر ضروری سامان پسند کروانے میں مدد کا کہا تھا۔ اب میرے پاس آج وقت ہی نہیں ہے۔ وہ عارفہ ہے نا، اس کی انگیجمنٹ میں لازمی جانا ہے۔ تمہیں شاید علم نہ ہو، احمد نے اپنے لیے ایک پوش ایریا میں ڈبل سٹوری تیار شدہ بنگلہ لیا ہے، تو اس کی آرائش کرنا رہتا ہے۔ پسند کا مرحلہ طے ہو جائے تو 1 سے 2 دن میں سامان اس کے بنگلے میں ڈیلیور ہو جائے گا، پھر اسے یہاں رہنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ صبح میں نے احمد کو سی آف کرتے ہوئے اپنی مجبوری بتا کر تمہیں ساتھ لے جانے کو کہہ دیا تھا۔ بھابھی کی فکر مت کرنا، میں ان سے کہہ دوں گی کہ آج تمہیں 1.5 سے 2 گھنٹہ اوور ٹائم لگ جائے گا۔ اف! پھپھو کی اپنی منمانیوں نے ثانیہ کا غصہ نقطہ عروج پر پہنچا دیا، مگر اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ پھپھو سے بحث کرتی۔ دیر ہو جانے کا سوچ کر وہ اٹھی اور گھر سے نکل گئی۔ ثانیہ نے سوچ لیا تھا وہ آف ہونے سے آدھا گھنٹہ قبل چھٹی لے کر گھر کے لیے نکل جائے گی۔ اس طرح احمد کے ساتھ جانے سے جان چھوٹ جائے گی اور پھپھو کے جھوٹ سے بھی بچی رہے گی۔ ثانیہ، وہ اپنا پرس کھول کر کرایہ نکالتے ہوئے اپنے سٹاپ کی بس کا انتظار کر رہی تھی، جب وائٹ کرولا اس کے نزدیک آن رکی تھی اور اس کے نام کی مدھم سے پکار ہوئی تھی، مگر ثانیہ بری طرح ڈر کر ذرا سا پیچھے ہٹی تھی۔ مجھے اندازہ تھا آپ یہی کچھ کریں گے، اس لیے پچھلے 2 گھنٹے سے یہاں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ احمد گاڑی سے نکل کر اس کے پاس آن کھڑا ہوا۔
اس کی پرشوق بولتی نگاہوں کو نظر انداز کر کے اس کے متبسم ہونٹوں کو ثانیہ نے کچھ غصے سے دیکھا۔ دیکھیے میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی کیونکہ میری پسند بہت اعلیٰ و عرفہ اور نہ مجھے اس کا تجربہ ہے۔ بہتر ہوگا کل آپ پھپھو کو ہی ساتھ لے جائیں۔ وہ جل بھن کر بولی اور منتظر نگاہیں ادھر ادھر کر لیں جہاں سے اس کے روٹ کی بس آنی تھی۔ ثانیہ پلیز، آپ ذرا بھی پسند کریں گی تو وہ مجھے میرے لیے سونے کے برابر ہوگا، سو پلیز مجھے آپ کا تھوڑا سا وقت چاہیے۔ وہ ملتجی ہوا تھا۔ ثانیہ نے ایک گہرا سانس بھرا۔ لوگ آتے جاتے ان دونوں کو تک رہے تھے۔ وہ اس کے سامنے اپنی کم اعتمادی کو ظاہر نہیں کرنا چاہ رہی تھی، اسی لیے اس بات میں ذرا سا سر ہلایا۔ پلیز؟ احمد نے جھٹ خوش ہو کر گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول دیا اور ثانیہ کے بیٹھنے کے بعد بولا، فی الوقت تو گاڑی کرائے پر لی ہے، جلد ہی انشاءاللہ اپنی لے لوں گا۔ تمہیں کون سا ماڈل پسند ہے؟ کن اکھیوں سے دیکھتے وہ آپ سے تم پر تو آیا ہی، ساتھ ہی اس کی پسند بھی پوچھی۔ ہم جیسے بسوں میں سفر کر کے خوش رہنے والے ایسی عیاشیوں پر ریسرچ نہیں کرتے۔ وہ تڑک کر گویا ہوئی اور کھڑکی کی طرف رخ موڑے باہر دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑے سے فرنیچر شو روم میں داخل ہو رہے تھے جہاں مختلف اقسام اور ڈیزائن اور کلرز کے فرنیچر کو بیڈ روم یا ڈرائنگ روم کے سیٹ اپ میں ترتیب دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ چلتے بیزاری کے باوجود ثانیہ کی نگاہ بھٹک بھٹک کر بے حد دیدہ زیب ڈیزائن کے وائٹ کلر کے بیڈ روم سیٹ پر جا رہی تھی، مگر وہ احمد کو اپنی پسند بتانا نہیں چاہ رہی تھی، حالانکہ احمد اس کی نظروں کا بھٹکنا پوری طرح محسوس کر رہا تھا۔ اسی لیے اس سے پوچھا، کچھ پسند آیا ثانیہ؟ نہیں۔ ثانیہ جان بوجھ کر نفی میں سر ہلا گئی۔ اگر آپ کو کچھ پسند آ رہا ہے تو پلیز دیر نہ کریں، مجھے گھر بھی جانا ہے۔ وہ تیزی سے بولی، اوکے تم رکو، میں بس تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ وہ اس کی قطعیت محسوس کر کے غالباً فرنیچرز کی ڈیلیوری کے سلسلے میں معلومات طے کرنے گیا تھا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد ثانیہ کو گاڑی میں ہی بیٹھے رہنے کا کہہ کر وہ دو ایسے مال میں بھی گیا تھا جہاں گھر کی آرائشی اشیاء دستیاب ہوتی ہیں۔ ثانیہ کو اس کے کسی کام سے کوئی دلچسپی نہ تھی، سو فکر مندی سے وقت دیکھتی بے نیاز بیٹھی رہی۔ ایک بار پھر گاڑی آگے بڑھی تھی۔ آئے ثانیہ؟ ثانیہ نے اس کے مخاطب کرنے پر حیرانی سے اس گھر کو دیکھا جس کے سامنے وہ کھڑے تھے۔ یہ آپ مجھے کہاں لے آئے؟ ثانیہ کی حیرانی بجا تھی۔ پھپھو نے کسی کے گھر جانے کا کوئی ذکر نہ کیا تھا۔ یہ گھر ہے ثانیہ، ہمارا گھر۔ اس گھر کو میں صرف تمہاری پسند سے سجانا سنوارنا چاہتا ہوں، اسی لیے پھپھو سے تمہیں ساتھ لے جانے کی اجازت لے کے آیا ہوں۔ آؤ اپنے گھر کو اندر سے نہیں دیکھو گی؟ وہ ہولے ہولے کہتا اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے حیران و پریشان ہوتے دیکھنے لگا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ثانیہ نے اپنا ہاتھ کھینچا اور جھٹ سے گاڑی سے نکل کر باہر کھڑی ہو گئی۔ احمد بھی گاڑی کا ڈرائیونگ ڈور کھول کر اس کے پیچھے اترا۔ یہ سچ ہے ثانیہ، اس گھر کا چپا چپا تمہارا منتظر ہے، مجھ پر اور اس گھر پر تمہارا حق اور اختیار ہے۔ میں نہیں جانتا تم مجھ سے کوئی انسیت رکھتی ہو یا نہیں، لیکن میں تم سے جذبات کی رو میں اعتراف کرتے احمد اس کی طرف آیا تھا۔ بس کریں احمد صاحب پلیز، آپ کو مجھ سے یہ سب کہنا زیب نہیں دیتا۔ ثانیہ نے تڑپ کر تیز لہجے میں احمد کی بات کاٹی۔ ثانیہ میری بات سنو، میں پھپھو کی اجازت سے ہی تمہیں یہاں لے کے آیا ہوں، ویسے بھی تم میری ہی تو ہو، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کے کہنے پر آپ کے ساتھ اس گھر میں چلی جاؤں گی؟ میری ذات کو بیچ چوراہے پر رکھا سامان سمجھ لیا ہے؟ میرے اپنوں نے بھی اور غیروں نے بھی۔ بہت دکھ ہو رہا ہے مجھے اس بات سے کہ ہر کوئی اپنے حسب خواہش میرے متعلق فیصلے کر رہا ہے، کسی کو میری عزت نفس کی پرواہ ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ کو بھی نہیں۔ میں کبھی بھی آپ کو اس سب کے لیے معاف نہیں کروں گی احمد۔ دکھ سے ثانیہ کی آواز بوجھل اور پلکیں نم ہو چلی تھیں۔ احمد سوچ ہی رہا تھا کہ کس طرح اس پر سب کچھ واضح کرے۔ اتنے میں ثانیہ نے قریب سے گزرتا ایک رکشہ روکا اور سرعت سے اس میں چڑھ بیٹھی۔ احمد لب بھینچے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ شام ڈھلے وہ گھر پہنچی تھی۔ اماں نے کوئی سوال جواب نہ کیا۔ پھپھو بھی اطمینان سے اپنے کمرے میں پاؤں پسارے اپنے نیلز فائل کرتی ملی۔ وہ انہی کے پاس اپنا بیگ پھینکتی غصے میں بیٹھ گئی۔ مجھے آپ سے اتنی غیر ذمہ داری کی امید نہیں تھی پھپھو۔ کیا سوچ کر آپ نے مجھے اس شخص کے ساتھ بھیجا تھا؟ کیوں میرا بار بار تماشا بنا رہی ہیں؟ کیوں پھپھو؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ کیا ہوا؟
پھپھو اسے چپ کرانے کو آگے بڑھی تو اس نے ان کے ہاتھ جھٹک دیے، گویا یہ ان سے خفگی کا اظہار تھا۔ پھپھو کشمکش میں پڑ گئیں۔ جانے اس کے اور احمد کے بیچ کیا بات ہوئی تھی؟ انہیں پہلے احمد سے معلوم کرنا چاہیے، پھر ثانیہ کو چھیڑیں گی۔ یہی سوچ کر وہ احمد کے انتظار میں چپ رہ گئیں اور ثانیہ اپنی اتنی بے عزتی پر کڑ کڑ کر رات بھر دادا کی کوٹری میں روتی رہی۔ احمد ایک طرف اسے غضنفر سے الگ کر رہا تھا تو دوسری طرف غضنفر کو بھی دھوکہ دے رہا تھا۔ جو بھی ہو، غضنفر اس کا شوہر تھا، ہر حال میں اس نے ثانیہ کا ساتھ دیا تھا۔ پھر کیوں کر وہ پھپھو کے سراسر غلط ارادوں کو کامیاب ہونے دیتی؟ احمد کی چند ذو معنی باتوں سے جو اس کے اندر ہلچل مچی تھی کہ شاید وہ اسے ہی پسند کر رہا ہے، خیانت کا جو احساس اس کے دل میں چٹکیاں بھر رہا تھا، وہ احمد کی آج کی حرکت سے بالکل صاف ہو چکا تھا۔ اب وہ غضنفر کے ساتھ اپنے رشتے اور ارادوں میں مضبوط ہو رہی تھی۔ صبح وہ سو کر اٹھی تو رات بھر جاگنے اور رونے کے سبب سر بھاری بھاری ہو رہا تھا، جسم میں حرارت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اماں نے اس کا یہ حال دیکھا تو پیچھے پڑ گئیں۔ چھٹی کر لے، کل بہت تھک کر آئی تھی نا، اتنا کام کا بوجھ ڈالا ہوا ہے نا ناس مارو نے، آدھی ہو کے رہ گئی ہے میری بچی۔ ثانیہ کا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، اسی لیے اس نے بھی اماں کے کہنے پر چپ چاپ ان کی بات مان لی اور سارا وقت نڈھال سی چارپائی پر پڑی رہی۔ شام ڈھلی تو اسے احمد کا انتظار ہوا۔ اس نے سوچ لیا تھا اب اسے اپنے لیے خود ہی کچھ کرنا ہوگا اور اس کے لیے اس کا احمد سے ایک بار ملنا ضروری تھا۔ شام گہری رات میں ڈھل گئی اور پھر رات صبح میں تبدیل ہو گئی۔ اس کا انتظار ہی رہا۔ احمد ان کے گھر نہ آیا۔ پھپھو، احمد کہاں ہے؟ پھپھو کے اسکول جانے سے پہلے وہ ان کے سر پر کھڑی کڑے تیوروں سے پوچھ رہی تھی۔ وہ تو اپنے گھر چلا گیا ہے، پرسوں رات ہی اپنا سامان لے گیا تھا، کیوں تمہیں کوئی کام ہے اس سے؟ بزدل، اس میں اتنا بھی حوصلہ نہ تھا کہ مجھے گمراہ نہ ہوتے دیکھ کر بھاگ نکلا۔ اپنے دکھتے سر کو دونوں ہتھیلیوں کے بیچ دبا کر ایک گہرا سانس خارج کرتے اس نے سوچا تھا۔ پھپھو نے ایک گہری جانچتی نگاہ اس پہ ڈالی۔ کوئی کام ہے تو مجھے بتا دو، میں اسے فون کر لوں گی۔ نہیں، مجھے اس سے ملنا ہے، میں شام میں آپ کے اسکول آ جاؤں گی، آپ میرے ساتھ چلیے گا، مجھے اس سے کچھ بات کرنی ہے۔ ثانیہ اپنی بات کہہ کر پلٹی تو مہروز اس کی پشت پر نگاہیں جمائے سوچنے لگی، ثانیہ کیا بات کرنا چاہتی ہے؟ اتنا وہ جانتی تھی کہ ثانیہ کمزور پڑنے والی لڑکی نہیں ہے، پھر اسے غصہ کس بات پر ہے؟ چلو میں خود آج احمد کے لیے اس کا دل صاف کروں گی۔ دونوں کے بیچ کسی بھی قسم کی غلط فہمی یا ناراضگی ثانیہ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس سے پہلے کہ بات خراب ہو جائے تمام بات کلیئر کر دینی چاہیے۔ اسکول جاتے تمام راستے وہ انہی دونوں کے بارے میں سوچتی رہیں۔ شام میں ثانیہ پھپھو کے ساتھ اس گھر کے آگے کھڑی تھی جس کے دروازے سے وہ 2 دن پہلے لوٹ گئی تھی۔ احمد نے بے حد تپاک سے ان کا خیر مقدم کیا تھا، جیسے اسے پہلے سے ان کے آنے کی خبر ہو۔ ثانیہ نے خشم کی نگاہوں سے پھپھو کو دیکھا، یہ کارنامہ انہی کا ہو سکتا تھا۔ اچھا آگے نا ایک پیج مسنگ ہے، بہرحال اس کے آگے سے پڑھ دیتی ہوں۔ جس بات کو آپ ادھورا کہہ رہے ہیں وہی میری عزت نفس پر تازیانہ تھی احمد صاحب۔ آپ نے مجھے سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کر لی ہے۔ ایک مرد اگر کسی لڑکی کو کمزور اور بے بس سمجھ کر لوٹ کا مال سمجھ لے تو ایسے شخص کو منہ توڑ جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ جہاں ثانیہ کا تنفس لمحہ بلمحہ بڑھ رہا تھا، وہیں احمد حق تک کھڑا اس کے سخت لہجے کی نفرت سہ رہا تھا، جو کہہ رہی تھی، سالوں سے اگر میرا شوہر میرے پاس نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کمزور پڑ گئی ہوں۔ ہم دونوں کے بیچ جو بھی کمٹمنٹ رہی ہے ہمیں اس کا پاس کرنا ہے۔ الحمدللہ غضنفر سے دور رہنے کے باوجود میرا کردار، میرے ارادے بے حد مضبوط ہیں۔ اس میں درار ڈالنا آپ کے بس کی بات نہیں مسٹر احمد۔ اور ہاں، میں آپ کی چند اور غلط فہمیاں دور کر دینا چاہتی ہوں تاکہ آپ مزید کسی غلط گمان میں نہ رہیں۔ غضنفر کو میں نے دیکھا نہیں ہے مگر اس سے میرا دل و روح کا رشتہ مضبوط ہے۔ رہی بات آپ کی دل والی آبزرویشن کی تو جان لیجئے مسٹر احمد، میں ایک معاشی مسائل میں گھری ماں کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک با کردار اور باحیا لڑکی بھی ہوں جو اپنے شوہر سے وابستگی اور محبت کا اشتہار لگانا اپنی توہین سمجھتی ہے۔ اسی غلط فہمی کی بنا پر آپ کو اپنی منمانی کرنے کا موقع مل گیا۔ دونوں سینے پر بازو لپیٹے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ احمد اسے بہت جذب کے عالم میں پیار سے دیکھ رہا تھا، جبکہ ثانیہ کی نگاہوں میں سرد مہری کا عکس رچا ہوا تھا جسے مٹانے کا طریقہ وہ سوچ رہا تھا۔
اب پلیز مجھے غضنفر کا نمبر دے دیں، میں غضنفر سے خود بات کرنا چاہتی ہوں۔ غضنفر احمد خود تمہارے سامنے کھڑا ہے ثانیہ، آج دل کی ساری بڑاس نکال لو، اس کے بعد شاید تمہیں زندگی بھر مجھ سے کوئی شکوہ نہ رہے۔ وہ مسکرا کر اطمینان سے گویا ہوا۔ اوہ پلیز، ثانیہ ناگواری سے آنکھیں میچ کر کھولتے ہوئے گویا ہوئی۔ غضنفر کو دھوکہ دے کر مجھے توڑنے کے لیے آپ اور کتنا گریں گے؟ یہ سچ کہہ رہا ہے ثانیہ؟ پھپھو کولڈ ڈرنک کے ہمراہ اندر آئی تھیں۔ ٹرے انہوں نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی اور ثانیہ کے پاس آ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ یہ غضنفر ہی ہے، میری بات کا تو یقین کرو گی نا؟ پھپھو، آپ میرے ساتھ بہت غلط کرنے کی کوشش کر چکی ہیں، مجھے مزید بیوقوف مت بنائیں۔ احمد کو دیکھتے وہ بے یقینی سے سر ہلا رہی تھی۔ اتنے میں احمد نے ٹیبل کی دراز سے ایک تصویر فریم نکالا اور ثانیہ کی نگاہوں کے سامنے سیدھا کر دیا۔ ثانیہ کھلی آنکھوں میں بے یقینی بھرے کبھی اپنے اور غضنفر کے نکاح والے روز کی تصویر کو دیکھتی اور کبھی سامنے کھڑے احمد کے چہرے کے نقوش کو۔ بلا شبہ وہ غضنفر ہی تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ وہ سر تھام کر دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگی۔ غضنفر کے آنے پر تم نے اور بھابھی نے اسے نہیں پہچانا تو یہ بہت پریشان ہوا تھا۔ پھر اس نے بھابھی کے اپنے متعلق خیالات جاننے کے لیے خود کو غضنفر کا دوست ظاہر کیا، کیونکہ وہ خود بھی گلٹی فیل کر رہا تھا کہ دوسری جگہ شفٹ ہو جانے کے بعد سے وہ ہم لوگوں سے رابطے میں نہ رہا تھا، تو شاید ہم اس سے ناراض ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ غضنفر نے بھابھی سے غلط بیانی کی، مگر جب میں صبح غضنفر سے ملی تو فوراً اسے پہچان لیا اور اس سے باز پرس کی تھی کہ کیوں اس نے بھابھی کو اپنے متعلق نہیں بتایا۔ میں خود سب کو غضنفر کے آنے کی خوشخبری سنانا چاہتی تھی، مگر غضنفر نے یہ کہہ کر مجھے روک دیا کہ سچ جان کر شاید ثانیہ اس کے سامنے نہ آئے اور بھابھی الگ داماد کی خاطرداری میں پریشان ہوتی پھریں گی، جبکہ وہ صرف چند روز میں اپنے گھر کی رینوویشن کروا کر وہاں چلا جائے گا۔ مگر اسے نئے گھر کا مشورہ میں نے ہی دیا تھا۔ تبھی احمد کو خواہش ہوئی کہ وہ تمہیں ساتھ لے جا کر تمہاری پسند سے کچھ چیزیں اور ضروری سامان لینا چاہتا ہے، اسی لیے میں نے تمہیں احمد کے ساتھ جانے دیا۔ ہمارا ارادہ غضنفر احمد کا نیا گھر سیٹ ہوتے ہی سب کو سرپرائز دینے کا تھا۔ مجھے اس پوری کہانی سے کوئی سروکار نہیں، وہ پھپھو کے سہل انداز میں سچ بتانے پر دکھ اور صدمے سے کہتی غضنفر احمد کو دیکھنے لگی۔ میں سمجھ پائی ہوں تو صرف اتنا کہ آپ نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا ہے، مذاق بنایا ہے میری خودداری، میری عزت نفس کا۔ احمد بن کر مجھے بہکانے کی کوشش کی تھی، آزمانا چاہ رہے تھے مجھے کہ میں اپنے نفس کی تابع ہوں یا نہیں۔ بصورت دیگر مجھے چھوڑنے کا اختیار تو تھا ہی آپ کو۔ سرد مہری تھی اس کے لہجے میں۔ ایسا کچھ نہیں ہے ثانیہ، غضنفر تڑپ کر آگے بڑھا، ایسا ہی ہے۔ کتنی پاگل اور بے وقوف تھی میں، جو اپنے دل کے کورے کاغذ پر صرف اور صرف آپ کی سنگت کے لمحات تحریر کرنے کے خواب دیکھتی رہتی تھی، اور آپ مجھ سے مل کر پہلے مجھے پرکھنا چاہ رہے تھے میں آپ کے لائق ہوں بھی کہ نہیں۔ اب اس کا لہجہ ہی نہیں، نگاہیں بھی زخم سی غضنفر احمد پر جمی تھی۔ پھر یکدم وہ پلٹی اور کمرے سے نکل گئی۔ ثانیہ، تم جو کچھ بھی سوچ رہی ہو یا کہہ رہی ہو وہ سب سراسر غلط ہے۔ غضنفر اس کے پیچھے لپکا اور چند قدم میں ہی اسے بازوؤں سے جکڑ کر اپنے سامنے زبردستی روکنے کی صحیح کرنے لگا۔ چھوڑے مجھے، میں ابھی آپ سے کوئی بات، کوئی صفائی سننا نہیں چاہتی۔ وہ آنکھوں کی نمی چھپانے کو اس کی جانب سے رخ موڑ گئی۔ رونا چاہتی ہو تو بے شک رو لو، مگر مجھے غلط مت سمجھو۔ تمہاری پرکھ یا تمہاری آزمائش میرا مقصد ہو تو مجھے اگلی سانس نصیب نہ ہو۔ میں نے تم پر خود سے زیادہ بھروسہ کیا ہے ثانیہ، صرف تمہارے لیے میں نے دور دیس میں خود کو کسی بھی غلط قسم کی غلاظت سے بچا کے رکھا۔ جو لڑکی اپنے خونی رشتوں کے لیے بے حد حساس اور خوددار ہو سکتی ہے، وہ اپنے شوہر کے لیے کتنی دیانتدار ہوگی، اس کا مجھے علم تھا۔ ہاں میں مانتا ہوں، تمہیں اپنے سامنے پا کر مجھے اپنی نگاہوں اور اپنے جذبات پہ اختیار نہ رہتا تھا۔ تم میری شریک زندگی تھی، اسی بنا پر تمہارے لیے اپنی پسندیدگی ظاہر کرتی۔ تم مجھ سے انجان تھی، مجھے غلط سمجھنے میں حق بجانب بھی تھی۔ تم میرے لیے کیسی فیلنگز رکھتی ہو یہ جاننا میرا حق تھا ثانی، مگر اس کے لیے میں نے غلط وقت کا انتخاب کر لیا۔ I'm sorry to say ثانی، چاہے جانا ایک مرد کی بھی خواہش ہوتی ہے۔ یہی جاننے کے لیے میں نے تمہیں ہرٹ کیا، مگر جلد ہی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ میں تمہیں سچ
میں تمہیں سچ بتانے کے لیے ہی یہاں لایا تھا۔ میری بات سنے بنا ہی تم چلی گئی۔ بتاتے بتاتے غضنفر کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی۔ ثانیہ نرمی سے اپنا بازو چھڑاتی وہیں نیچے جانے والی پہلی سیڑھی پر بیٹھ کر بے آواز رونے لگی۔ شاید وہ سچ کہہ رہا ہو۔ ثانیہ نے اسے سمجھنے میں غلطی کر لی ہے۔ دل تعبیلیں دینے لگا۔ غضنفر سچ کہہ رہا ہے۔ ایک شوہر کی حیثیت سے حال دل بتانے اور اس کے دل کا حال جاننے کی جلد بازی کر لی تو اسے معافی مل جانی چاہیے۔ دور دیس سے اس کی خاطر تو لوٹ کر آیا ہے، نہ آتا تو وہ کیا کر لیتی۔ پلیز پلیز آئی ایم سو سوری ثانیہ، پلیز۔ وہ بھی اس کے برابر سیڑھی پر بیٹھے ملتجی ہوا تو ثانیہ اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے تھوڑا دور کھسک گئی۔ دیکھو اب تم زیادتی کر رہی ہو، میں تمہارا ہسبینڈ ہوں۔ ایسی بھی کیا دوری، قریب رہ کر بھی معافی تلافی ہو سکتی ہے۔ ثانیہ کو نرم پڑتے دیکھ کر اس کے انداز میں شوخی در آئی۔ ثانیہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی مگر غضنفر نے اس کی کلائی تھام کر اسے جانے سے روکا۔ سنو، کچھ دیر رک جاؤ، کوئی تدبیر کر لیں گے۔ جو سارے خواب دیکھے ہیں انہیں تعبیر کر لیں گے۔ بنا تیرے یہ جیون ہم کہو کیسے بتائیں گے۔ ثانیہ کو جانے سے روکنے کے لیے کسی نظم کا ایک حصہ بڑے خوبصورت لہجے میں وہ گنگنانے لگا۔ رہنے دے، مجھے یہ شاعری وغیرہ سمجھ میں نہیں آتی۔ ثانیہ نے دل کی دھڑکنیں سنبھالنے کی سعی میں اپنے دوپٹے سے چہرے پر موجود آنسوؤں کے نشان صاف کرتے ہوئے غضنفر کو دھیرے سے ٹوکا تھا۔ غضنفر آہستگی سے ہنستے ہوئے اسے دیکھتا رہا۔ میری سنگت میں رہو گی تو بہت آسانی سے سمجھنے لگو گی۔ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے نا؟ ثانیہ کچھ نہ بولی اور کلائی چھڑانے کی کوشش میں دوبارہ ہلکے سے جھٹکے پر اس کے برابر میں جا بیٹھی۔ اب ہاں بول بھی دو ثانیہ، بیچارہ کب سے گڑ گڑا رہا ہے۔ پھپھو پیچھے سے آ کر کڑے تیوروں سے ثانیہ کو گھورتے ہوئے گرکنے لگی۔ وہ غضنفر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھتے ہوئے چھڑانے کی کوشش میں حیا سے سر جھکا گئی۔ ابھی گھر جا کر مجھے تمہاری اماں کے سامنے بھی احمد کو غضنفر احمد ثابت کرنے کے لیے ایک لمبی بحث و مباحثہ تو میں کا مار کا سر کرنا ہے۔ میرا تو ابھی سے ان کے ساتھ ہونے والی جنگ کا سوچ کر سر دکھ رہا ہے۔ تمہیں رکنا ہے تو رکو، غضنفر تمہیں چھوڑنے آ جائے گا، میں رکشہ پکڑ کر چلی جاتی ہوں۔ وہ فراٹے سے کہتی دونوں کو پھلانگ کر دم دم زینہ اترنے لگی۔ پھپھو رکیں، میں بھی چلوں گی ساتھ۔ اس نے بے بسی سے اپنی کلائی غضنفر کے ہاتھ میں جکڑی دیکھی۔ پہلے بتاؤ، ایک ماہ بعد تمہیں رخصت کرا کر اس گھر میں لانے کی بات کروں پھپھو سے؟ اتنی جلدی؟ وہ پھر ہراساں ہوئی، ساتھ ہی پچھتانے لگی کہ ناراضگی ختم کرنے کا اظہار کیوں کر دیا۔ میرا بس چلے تو آج ابھی اسی وقت سے تمہیں یہاں سے خود سے دور نہ جانے دو، مگر ہائے رے زمانے کے ریت رواج۔ غضنفر نے ٹھنڈی سی آہ بھری۔ ثانیہ سرخ پڑنے لگی۔ اتنی گرمی میں ٹھنڈی آہیں بھرنا صحت کے لیے اچھا ہے۔ اب مجھے جانے دیں، اب مجھے جانے دیں گے تو ہی ہمیشہ کے لیے لائیں گے نا؟ بمشکل ثانیہ نے آواز نکال کر اسے پھپھو کے جانے کا اور اپنے ماننے کا احساس دلایا تھا، اور کلائی چھوٹتے ہی وہ سر پٹ گیٹ کی طرف بھاگی تھی۔ گیٹ پر پھپھو اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے گلنار چہرے کو دیکھ کر پھپھو نے شکر ادا کیا کہ بدگمانی کے بادل چھٹے تو صحیح۔ رکشے میں بیٹھی دونوں ہی اپنی اپنی جگہ سرمئی شام کی رہنائی کو پوری طرح محسوس کر رہی تھی۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، this was the end of the novel. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.